अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके इल्म में है कि आज पीपीएससी ने अल्टीमेटली जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से और बहुत देर से इंतज़ार था, आज उन्होंने सीट्स की अनाउंसमेंट कर दी है। फ़िज़िक्स की और केमिस्ट्री की ये दोनों इनके रिज़ल्ट्स जो थे वो लेट थे, उस वजह से वो सारे का सारा प्रोसेस अब कंप्लीट हुआ है। तो अब हमारे सामने आ गई हैं 127 सीट्स जो हैं वो फ़ीमेल की हैं और 33 जो सीट्स हैं वो मेल की हैं। तो फ़ीमेल के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। 127 लोग जिसमें से 112 के करीब जो हैं वो ओपन मेरिट के ऊपर हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी हमने देखा कि पिछला जो हमारे टेस्ट हुए थे उसमें 20,000 के करीब फ़ीमेल ने अप्लाई किया हुआ था। तो 20,000 में से अब 112 जो है वो खुश नसीब कौन से होंगे जो जिनकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। तो अल्टीमेटली वो वही लोग होते हैं जो कि अल्लाह ताला के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी मेहनत के ऊपर तवज्जो देते हैं और प्रीवियस लॉन्ग टाइम से तवज्जो देते आए होंगे। ये बहुत रेयर केस होता है कि बंदा आज ही उठे और आज ही जो है वो कोई बड़ा काम कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पीछे उसकी बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। अब अनाउंसमेंट तो हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि अब टेस्ट कब तक कंडक्ट होगा। पहली बात तो ये कि आज 7 डेट है, तो 22 जो है इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है। तो 15 दिन तो हमारे पास ये वाले हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा जितना भी अगर हम जल्दी करें ना, जितना भी जल्दी करें तो कम अज़ कम 1 मंथ अप्लाई के बाद लगेगा पेपर कंडक्ट होने में। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करे पीपीएससी तो इतना टाइम लग सकता है, और अगर थोड़ा सा डिले होता है तो हम इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि डिले होगा और कम अज़ कम हमें कोई 2 मंथ का टाइम इंशाल्लाह मिलेगा, चूँकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट होते हैं ये वाले, ठीक है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। और उसके बाद बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया कि सर जिन लोगों का 8th बैच है यानी वो एमएससी में हैं तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, मेरे नज़दीक, मेरे नॉलेज की जो नज़दीक चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस तरह करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं, कोई ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अपलोड कर देते हैं अप्लाई के वक्त, तो आपका अप्लाई हो जाता है, ठीक है, आपका अप्लाई भी हो जाता है और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जो फाइनल वेरिफिकेशन होती है ना डॉक्यूमेंटेशन की, वो होती है जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। तो मेरे ख्याल में देन जो अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बाद में होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसका 8th सेमेस्टर है और रिज़ल्ट वेटिंग में है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट कम अज़ कम लेके तो अपलोड कर देगा वहाँ पे डिग्री जो रिक्वायर्ड होती है, तो मेरे ख्याल में उसकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और वो टेस्ट दे सकेगा, होप सो। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 मंथ का टाइम है, 45 डेज़ हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो काम करना है ना, अपने पैनिक नहीं होना। मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब टाइम एक पीरियड एक स्पेसिफिक हो जाता है तो बंदा बहुत ज़्यादा ना एक साइकोलॉजिकली भी प्रेशर में चला जाता है। तो प्रेशर बिल्कुल भी आपने नहीं लेना, रिलैक्स रहें। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कि बहुत देर से इस प्रोसेस में इन हैं और तैयारी वगैरह कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते रह के हैं, ऐड आएगा तो देखेंगे, ऐड आएगा तो देखेंगे। इवन बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि लोग नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैलाते हैं, वो कहते हैं कि आप भूल जाएं गवर्नमेंट का सेटअप जो है वो इधर उधर अप डाउन हो रहा है। तो बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं इश्यूज़। तो उस केस में भी हमने देखा कि
ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اور الحمدللہ آج سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہو چکی ہیں۔ اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اسٹڈی کرنی ہے آپ لوگوں نے اب، تو اسٹڈی میں سب سے پہلے جو ایف ایس سی ہوتی ہے نا، ایف ایس سی تو ہر صورت آپ کو بہت اچھی آنی چاہیے، کیونکہ جب ایف ایس سی آپ کی اچھی ہوتی ہے تو دین آپ کو جو ہائر بکس ہوتی ہیں وہ اسٹڈی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہائر بکس جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں بچوں کو کہ ڈاکٹر یونس صاحب کی آرگینک کو اسٹڈی کر لیں، فزیکل اور ان آرگینک جو ہے وہ چودھری ثناء اللہ صاحب کی کر لیں، اور اس سے ہائر جو کچھ بکس ہیں وہ پیئرسن کی ہیں، انڈین کافی اچھی کتابیں ہوتی ہیں، جے ڈی کرسچن کی جو ہے وہ انالیٹیکل کیمسٹری کر لیں، تو تھیوری کو اسٹڈی کرنے کے لیے تو یہ اچھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی اپنی ایک رائے بھی ہوتی ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ والی بک چوز کرے جو کہ ریڈیبل ہو، یعنی وہ ایزیلی اس بک کی ورڈنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک اسپیسیفک بک اپنی تھرو آؤٹ دی ایٹینور پڑھی ہوئی ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں، سر مجھے تو یہ آتی ہے، مجھے اس سے سمجھ آتی ہے، تو آپ تو یہ بتا رہے ہیں، تو ان چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جہاں سے آپ کو ایزیلی سمجھ آتی ہے وہ ریڈ کریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے کہ کچھ پاکستانی آتھر جو ہیں وہ بہت بیسک چیزوں کی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، بہت ساری ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو کہ ہمیں تھوڑی سی اپ لیول کی جو کتابیں ہیں وہاں سے ملتی ہے یا فورن آتھرز کی بک سے ملتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمیں ایک ایم سی کیوز آئے ہوئے تھے فوٹو کیمسٹری کے بارے میں، تو فوٹو کیمسٹری کا ذکر جو ہے ہماری ماشاء اللہ سے جو چودھری ثناء اللہ صاحب انہوں نے بھی نہیں فزیکل کیمسٹری میں کیا، اور تو یہ باتیں ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت ٹچ رہنا چاہیے بڑی بک سے، اور کسی نہ کسی ایک ایسے فرد کے ساتھ جڑ جائیں جو آپ کو پراپر گائیڈ کرتا ہو۔ تو الحمدللہ ہم تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ اپنے آپ کو کسی ایسے پرسن کے سپرد نہ کیجیے گا جس کے پاس آپ اس کے قابو میں تو آ جاتے ہیں کہ ہم سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر لیں، لیکن یقین جانیں ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کسی پرسن کے سیشن کو جوائن کریں تو ضرور 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 اس سے پہلے کہیں کہ سر ہمیں اپنا وے آف ٹیچنگ میتھڈولوجی بتائیں، ہمیں آپ کنٹینٹ دیں، آپ کیا کریں گے، اور ہمیں اپنی کمٹمنٹ شو کریں کہ آپ اس چیز کو کمپلیٹ کریں گے، اور آپ کا جو کرائٹیریا ہے جو کسی بھی ٹاپک کو کور کرنے کا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ ضرور لیں جس کسی کا بھی سیشن جوائن کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنے علاوہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے کسی ٹیچر کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں پراپر گائیڈ نہیں کر پاتے، پراپر جو ہے وہ ہمیں وہ کنٹینٹ پرووائڈ نہیں کر پاتے۔ دیکھیں مثال کے طور پر 45 ڈیز رہ گئے ہیں، اور ایک ایسا پرسن آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں آپ کو لائیو کلاسز میں سارا کچھ کروا دوں گا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لائیو کلاس 1 گھنٹے کی جو ہو زوم پہ، اس میں بندہ کسی بھی صورت ان 45 ڈیز میں کنٹینٹ کور نہیں کر سکتا۔ تقریباً 50+ ٹاپکس بنتے ہیں جو کہ ہم نے کور کرنے ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کیا ایک چیپٹر، وہ ٹاپک کو میں چیپٹر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، چیپٹر ہوتے ہیں وہ، اب کون سا پرسن ایسا ہے جو 1 گھنٹے 45 کی کلاس میں آپ کو پورا چیپٹر کروا دے گا؟ اس کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے جو آپ کو وہ پورا کا پورا ہضم کروا دے گا یا اس کا سارا کنٹینٹ پرووائڈ کر دے گا، وہ بھی لائیو کلاس میں؟ لائیو کلاس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی جب آپ کسی کا سیشن جوائن کریں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ جب میرے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم نے یہ جوائن کیا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا، مطلب بہت ساری شکایات آتی ہیں، اتنی کافی ہیں، میں نے آپ سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں تو میں نے اتنی بات کر دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بھی بچائے کہ میں کسی کے کو ہٹ نہ کر رہا ہوں اس میں، لیکن میں نے سنسیئرٹی کے ساتھ صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو جوائن کریں تو اس کا ساری کی ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہم انشاءاللہ کریں گے اسٹارٹ ود ان 1 ویک، سارا کا سارا چیزیں آپ کو شیئر بھی ہو جائیں گی،
ہم اپنے اسکیجول کو سٹارٹ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اب 2 کام کریں گے۔ ایک تو ہم جسٹ ٹیسٹ سیشن سٹارٹ کریں گے، 2 بیچ ہم پیرالل چلائیں گے۔ ایک جو ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو صرف اور صرف ٹیسٹ سیشن دینا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کانٹینٹ اسٹڈی کیا ہوا ہے اور ہم بہت دیر سے لگے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم پریکٹس کریں، خود کو انالائز کریں، تو ان کے لیے ٹیسٹ سیشن سیپریٹ سے سٹارٹ ہوگا، جسٹ ٹیسٹ سیشن۔ اور جو باقاعدگی کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ان لوگوں کو ویڈیو لیکچر جو ہیں ہمارے ریکارڈڈ، ہر چیپٹر کے اوپر ہماری 1-2 گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے، جس میں ہم نے الحمدللہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں، جنہوں نے سنا ہے وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہوا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ وہ جوائن کرنا چاہیں گے سیشن، وہ والا بھی کر لیں گے۔ اس میں ہمارا باقاعدہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ویڈیو بھی دی جاتی ہے، اس کے بعد نوٹس بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں بہت حد تک۔ میں ہمیشہ یہ بھی بولتا ہوں کہ نوٹس خود بنائیں، لیکن چلیں بہت سارے ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں بندہ نہیں بھی بنا پاتا، تو چلو بنی بنائی چیز مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم کنٹینٹ فار پریکٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں ڈے بائی ڈے ہر چیز، یعنی ایک باقاعدہ سیشن ہوگا اور ایک صرف جسٹ ٹیسٹ سیشن ہوگا۔ تھوڑا سا ان میں فرق یہ ہوگا کہ اس میں ویڈیوز اور نوٹس وغیرہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جو جسٹ ٹیسٹ سیشن ہوگا اس میں جسٹ ٹیسٹ ہوں گے ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے اور ود ان 1 ویک ہم یہ چیزیں سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ سو کہ میں نے میرے ذہن میں جتنی چیزیں تھیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو۔ میں نے ڈیوریشن کا بھی بتا دیا ہے کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا، انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا ٹائم۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے جو میرے مائنڈ میں تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دی ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جو بھی آپ اسٹڈی کریں اس کو پلان کر کے کریں، ٹھیک ہے۔ پلان کر کے کریں، امپورٹنٹ چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر 1.5 منتھ ہے، 1 منتھ تک آپ خاص چیزیں جو آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہیں ان کے نوٹس بنا لیتے ہیں، تو آپ اگلے 15 دن میں ان کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ اچھی کتابیں پڑھیں، اور کمٹمنٹ اتنی ضروری ہوتی ہے، اور ایک چیز کو لے کے پیشن، یار میں لیکچرار ہوں گا، میری معاشرے میں عزت ہوگی، یہ ایک آئیڈیل جاب ہے جو مجھے ملے گی تو میں کتنی خوش، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے